नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व काय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहु रब्बियून कसीर फमा वहनु लिमा असाबहुम फ़ी सबीलिल्लाहि व मा ज़ऊफ़ु व मस्तकानु वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अभी हमने जो मज़मून पढ़ा है कुरान और जहाद, और इसी मज़मून का तसलसल है कि इनकलाबी तरबियत किसे कहते हैं और तज़किया क्या है। ये ज़हन में रहे ना कि तज़किया वो चीज़ है कि जिसके बगैर आखिरत की निजात नहीं है। कुरान मजीद में ये मज़मून बार बार आया है। क़द अफ़लह मन तज़क्का, फलायाब हुए वो हुआ फलायाब के जिसने अपने आप को संवारा। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, उसका भला हो गया कि जिसने अपने नफ्स को ही पाकी की, उसे संवार लिया। तो फलाह, कामयाबी, ये तज़किया के बगैर मुमकिन नहीं है। जब एक लफ्ज़ जिसका ताल्लुक निजात उखरवी के साथ है तो उससे कोई भी राय फरार नहीं इख्तियार कर सकता। यानी तज़किये का इनकार कौन कर सकता है? जिसके बगैर आखिरत की निजात मुमकिन ही नहीं, उसका इनकार नहीं हो सकता। तो जिस चीज का इनकार नहीं हो सकता उसका तस्वुर मसख किया जाता है, उसका तस्वुर मसख किया जाता है कि आदमी को यह धोखा लग जाए कि मेरा तज़किया हो गया। और शैतान यही अरबा इख्तियार करता है। इसलिए यह समझने की जरूरत है कि कुरान मजीद किस अमल को तज़किया कहते हैं। यह न हो कि हम किसी ऐसे अमल को तज़किया समझ रहे हों कि जिसके नतीजे में तज़किया होता ही नहीं, तो उसके बगैर निजात मुमकिन नहीं है। तो इसलिए यह सीखने की जरूरत है कि कुरान मजीद तज़किया किसे कहते हैं। इनकलाबी तरबियत की बात भी दर हकीकत इसी तज़किये के साथ जुड़ी हुई है। अभी जो पूरा मजमून हमने पढ़ा है, तो इनकलाबी तरबियत का अगर वो एक सादा लफ्ज़ है ना, आम फहम है, अगर उसको दीनी इस्तिलाह उसके लिए वज़ा करेंगे तो क्या होगी? इनकलाबी तज़किया किस शय का नाम है? तो वहाँ हम आम समझाने के लिए इनकलाबी तरबियत कह देते हैं। तो अगरचे कि ये दो अलग-अलग तराकीब हैं, लेकिन माना मफहूम दोनों का एक ही है। अब आ जाएं इस तज़किये के लफ्ज़ की तरफ। सबसे पहले इस लफ्ज़ को समझें। ज़कात का लफ्ज़ बहुत आम मुस्तामिल है और उससे हम समझते हैं माल को पाक करना, और तज़किये का माना इसी तरह हम पाक करना या पाक बनाना मुराद लेते हैं। लुगत में अगर हम जाके देखें तो इसको जरा एक मिसाल से समझाया गया है कि जैसे कोई आप पौधा लगाते हैं और उस पौधे की साथ कोई घास वगैरह भी उगाती है, और छोटे मोटे पौधे निकल आते हैं, तो थोड़े थोड़े अरसे के बाद आप गोडी करते रहते हैं ताकि उस क्यारी की सारी ग़िज़ा आपके पौधे को मिलती रहे। ये जो उसमें झाड़ जंकाड़ उगाई है वो कहीं वो पानी ना चूस रहे हों, ज़मीन की तवानाई वो ना चूस रहे हों, तो उनको उखाड़ के फेंक दो। एक काम तो ये हर माली करता है। और दूसरा काम ये होता है कि जो पौधा आपने लगाया, जिसको ये ताकत आप पहुंचाना चाह रहे हैं, बाज़ औक़ात वो भी गलत रुख पर उसकी बढ़ोतरी शुरू हो जाती है। उसकी कोई टहनियाँ ऐसी निकल आ जाती होती हैं जो ज़मीन की तरफ जा रही होती हैं, या वैसे फैल रही होती हैं, ऊपर नहीं जा रही होती, तो कैंची लेके उनको भी काटना होता है। असल में ये दोनों अमल जो हैं मिल के तज़किये का अमल बनता है। इस पूरी शय को सामने रखेंगे तो जो तस्वुर वाज़े होगा वो क्या है, या उसको हम अगर डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे कि तज़किया एक ऐसा अमल है जो किसी शय की बढ़ोतरी की राह की रुकावटों को दूर करता है, और जो जिन ग़िज़ाओं
اور توانائیوں کی اس کو ضرورت ہے وہ باہم پہنچاتے ہیں. یہ آپ نے کر لیا تو گویا یہ تزکیے کا عمل ہو گیا، تاکہ ضروری غذا مل جائے اور اس کا غلط یعنی اس کا پھیلاؤ غلط سمت میں نہ ہو بلکہ درست سمت میں ہو، اس رخ پر ہو جس رخ کے لیے وہ غذا دی گئی تھی. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ تزکیہ ایک ایسے عمل کو کہتے ہیں. یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی کہ قرآن مجید میں یہ لفظ جو ہے یہ اس معنی میں آیا ہے کہ اس کے بغیر آپ کی نجات نہیں ہو سکتی. اب آپ ایک بات سوچیں کہ تمام جو نبی آئے ہیں ان کو دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ انسانیت کی فلاح، کہ وہ خسارے سے بچ جائیں، ٹوٹے سے نقصان سے بچ جائیں اور اخروی کامیابی حاصل کر لیں. اور اخروی کامیابی تزکیے کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو کیا نبی تزکیے کا کام نہیں کریں گے؟ یعنی ان کا تو سارا کام جس چیز پر فوکس ہونا چاہیے وہ تزکیے کا کام ہونا چاہیے، جس کے بغیر انسان نجات نہیں پا سکتا. ٹھیک ہو گیا؟ لہذا یہ سمجھ لیجئے کہ انسان کو جن غذاؤں کی ضرورت ہے جس کے بغیر اس کا تزکیہ نہیں ہو سکتا، اور جن چیزوں سے پرہیز کی ضرورت ہے جن کے ہوتے ہوئے تزکیہ صحیح رخ پر نہیں ہو سکتا، اسی کو اوامر و نواہی کہتے ہیں. یہ انبیاء نے آ کے یہی سکھایا ہے تاکہ انسان کا صحیح رخ پہ ترفع ہو سکے، صحیح رخ پہ اس کی شخصیت اور اس کا کردار پروان چڑھ سکے. یہاں تک بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی جو ہم نے آیت پڑھی تھی 4 جگہوں پہ قرآن مجید میں آئی ہے، وہاں میں نے اس کی زیادہ تشریح اسی لیے نہیں کی تھی کہ یہاں اب اس کی تشریح کرنی ہے. کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. یہ سورہ بقرہ میں آئی کہ اے ہمارے رب ان میں مبعوث فرما، یعنی یہ جو جن کی پہلے دعا مانگی تھی کہ ہم میں سے ایک امت مسلمہ کھڑی کر، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اب یہ جو امت مسلمہ ہیں، یعنی یہ امت مسلمہ عنوان کے تحت نہیں، یعنی جو تیرے فرما بردار بندے ہیں، یہ جو امیین ہیں، یہ خاص ان کا ذکر. اسماعیل علیہ السلام ہے نا ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس موقع پہ حضرت اسحاق نہیں ہیں، حضرت اسماعیل ہیں. اور یہ بڑا پیارا انداز ہے، جو اگر قرآن مجید کو اس انداز سے آپ دیکھیں، شروع کے 4 رکوعوں میں تمہیدی بات کی ہے اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے بات چلی ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. 15واں رکوع جو ہے نا، اس کی پہلی 2 آیات پھر یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اگلی آیت وہی واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. یہ کرنے کے بعد آگے ذکر آ گیا، اب اسرائیل کا ذکر ختم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ. یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات سے آزمایا. وہ اسرائیل کے ہی دادا ہیں نا ابراہیم، ان کا ذکر دوبارہ کیا. اور جب ان کا ذکر کیا تو پھر اس کے ساتھ جوڑ کے جو ذکر کیا وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ. اب وہ بنی اسرائیل کا چیپٹر کلوز ہو گیا، اور اس کے ساتھ جو دوسری لڑی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کی، اس کا ذکر آ گیا. اور جب اس کا ذکر آ گیا تو یہ قرآن مجید کی ترتیب سامنے رکھیں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ پورا مضمون اب شفٹ ہو رہا ہے. اور جو بنی اسرائیل کے اہل علم ہیں وہ تو بات سمجھ رہے ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس تو انہیں پہلے سے معلوم تھا کہ یہ ہونا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ابراہیم نے دعا مانگی تھی وہ دعا پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے. اور اس میں دعا میں جو ترتیب رکھی ہے اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتک، یہ ان لوگوں کو تیری آیات پڑھ کے سنائے. وہ نبی جو آئے ان میں تیرے احکامات انہیں پڑھ کر سنائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ،
ان احکامات کی انہیں تعلیم بھی دے. اس کتاب میں جو احکام آئے، نماز پڑھو تو کیسے پڑھنی ہے، روزہ رکھو تو کیسے رکھنا ہے، اسی طرح جو ہے وہ حج کرنا ہے تو اس کے مناسک کیسے ادا کرنے ہیں. تو سب میں گڑبڑ ہو گئی ہے، مسخ ہو گئے ہیں، یہ عرفات جاتے ہی نہیں ہیں. تو وہ یعلمہم الکتاب، یہ کتاب کے جو یعنی جو احکام ہیں ان کی بھی تعلیم دے، ان کو کرنے کا طریقہ سکھائے. والحکمہ، اور حکمت، دانائی، اور ان احکامات کی حکمت. یعنی ہوتا ہے نا، کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا نماز پڑھو، تو نماز پڑھنے کے فائدے کیا ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا، اس کا مقصد کیا ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، تو یہ اس کی حکمت ہے کہ تاکہ میں یاد رہوں. تو وہ ان کو حکمت کی بھی تعلیم دیتے ہیں. اور آخر میں وہ یزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں. ابھی بس اس کو یہاں پہ روکیں، یہ ترتیب ذہن میں رکھیں. پہلے کہاں تلاوت آیات، پھر تعلیم کتاب اور حکمت، اور آخر میں تزکیہ. اسی سورہ بقرہ میں 17ویں رکوع میں جا کے 18ویں میں پھر ذکر آیا، کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسے کہ ہم نے تم میں رسول بھیجا، فیکم تم میں ہی سے ہیں، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. یہاں وہ ساری باتیں پھر آ گئی، ترتیب بدلی ہے صرف. اب یہاں دوسرے نمبر پہ تزکیہ آ گئے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پھر سورہ آل عمران میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. تو یہاں وہ سورہ بقرہ دوسرے مقام والی ترتیب ہے، ٹھیک ہے، تلاوت آیات، تزکیہ اور تعلیم کتاب اور حکمت. پھر سورہ جمعہ میں یہ آیت آئی ہے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ. اب وہ امیین نام آ گیا یہاں پہ، وہاں پہ وبس فیم تھا تو یہاں پہ امیین آ گیا، یعنی بنی اسماعیلی کے لیے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہی سورہ آل عمران والی ترتیب. تو گویا 3 جگہوں پہ ترتیب ایک ہے جس میں تزکیہ دوسرے نمبر پر ہے، اور ایک جگہ پہ ترتیب جو ہے وہ سورہ بقرہ میں، اس میں تزکیہ سب سے آخر پہ ہے. اب اس کے جو ڈاکٹر صاحب نے اس کی جو ریزن بیان کی ہے، وجہ بیان کی ہے، کہ جب دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے، تو انہوں نے جو ترتیب رکھی اس میں تزکیہ آخری نمبر پہ تھا. لیکن جب اس دعا کی قبولیت ہوئی ہے تو اللہ نے جو ترتیب رکھی اس میں تزکیہ دوسرے نمبر پہ رکھا، اور وہ تینوں جگہوں پہ پھر وہی نمبرنگ ہوئی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کی رائے یہ ہے. مولانا امین حسن اصلاحی، ان کی رائے مختلف ہے. ان کی رائے یہ ہے کہ در حقیقت ان تینوں کاموں کا مقصد چونکہ تزکیہ تھا، لہذا تزکیے کو آخری یعنی جو ہے نا آخر میں لے کے آئے ابراہیم علیہ السلام، کہ تزکیہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ 3 کام نہ ہوں، تلاوت آیات، احکام، کون سے؟ شریعت کے احکام، اور ان کی حکمت نہ معلوم ہو. یعنی ایک ذہنی تزکیہ بھی چاہیے ہوتا ہے نا، تو وہ تو حکمت کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو گویا یہ تینوں امور جو ہیں، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تلاوت آیات، یہ اس لیے ہیں کہ بندے کا تزکیہ ہو، اور تزکیہ ضروری ہے کہ اس کے بغیر نجات نہیں ہے. ٹھیک، ایک مضمون یہاں ہم نے یعنی ذیلی مضمون ہم نے یہاں مکمل کر لیا. اس کو بس ذہن میں رکھ لیجئے کہ مولانا امین حسن اصلاحی کی رائے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تینوں کام در حقیقت تزکیہ ہی کے لیے تھے. اور ڈاکٹر صاحب کی رائے اپنی جگہ پہ ایک حد تک بہت عمدہ رائے معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر اس پورے سیاق و سباق کو سامنے رکھیں کہ تزکیے کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی اور نجات کے لیے تزکیہ ضروری ہے، تو نبیوں کے بعثت کا مقصد تو ہونا ہی تزکیہ چاہیے. تو پھر ان کے سارے کام جس نقطے پر فوکس ہونے چاہیے وہ تزکیے کا کام ہے. تو اس اعتبار سے اصلاحی صاحب کی رائے زیادہ جو ہے وہ باوزن معلوم ہوتی ہے.
اور اس مضمون کے ساتھ ہم آہنگ معلوم ہوتی ہے. بہرحال ہم نے سمجھا کیا؟ سمجھا یہ ہے کہ تزکیہ گویا مقاصد نبوت میں سے ہے. نبیوں نے آ کے تو تزکیہ ہی کیا ہے، اور یہ جتنا بھی کتابیں اتری ہیں، جو محنتیں ہوئی ہیں، یہ در حقیقت اسی تزکیے کے لیے تھی. اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ ہمارے ہاں جو کچھ تزکیے کو سمجھا گیا اس کو ایک طرف رکھ دیں کہ آپ نے کچھ اوراد کر لیے، آپ صبح اٹھے، آپ نے کچھ وظائف پڑھ لیے، آپ نے کچھ نفسیاتی ورزشیں کر لیں، تو اس سے آپ کا تزکیہ ہو جائے گا. اور بھی کچھ چیزیں ہیں، مطلب اور یہ بات صحیح ہے، آپ اگر گوشت نہیں کھائیں گے، چھوڑ دیں، پکا گوشت چھوڑ دیں، تو آپ کی سوچ میں فرق پیدا ہو جائے گا. مسئلہ صرف خنزیر کھانے کا ہی نہیں ہے، سمجھ گئے نا؟ یعنی اس خنزیر کھانے سے اگر سوچ میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، عادت بگڑ سکتی ہے، تو جو چیزیں ہم کھا رہے ہیں ان کے بھی غلط اثرات پڑتے ہیں. اسی لیے تقریباً یہ بات تو سبھی کہتے ہیں نا، کم کھاؤ، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا. تو یعنی یہ انسان کو صحیح رخ پہ رکھتا ہے، اس کی سوچوں میں پیورٹی لے کے آتا ہے. تو جو بات میں اصل میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ مضمون دائیں بائیں نکل جاتا ہے، کیونکہ اب ویکسینیں بھی لگتی ہیں، پولیو کے قطرے بھی پلاتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. اور میں مطلب ان چیزوں کے حق میں اس لیے نہیں ہوں. وہ والی باتیں نہیں کہ چپ ڈال دی تو یہ کر دیا، کوئی فرق نہیں پڑتا، ڈال بھی دیں تو. وہ کوئی بندہ بچا ہوا نہیں ہے، یہ کوئی بچ سکتا ہی نہیں. اور آج کے دور میں چھپنے کا سوچنا ہی منع ہے، چھپ سکتے ہی نہیں آپ. نہ اللہ کی نگاہ سے چھپ سکتے ہیں، نہ کیمرے کی نگاہ سے چھپ سکتے ہیں. یہ آپ جو ہے نا بس ایکسپوز دیں پوری طرح. اس چکر کو چھوڑیں. مسئلہ اور ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مشکوک غذا آپ کی سوچ میں تغیر لاتی ہے، اس مشکوک غذا سے آپ کو بچنا ہوتا ہے. تو صوفیاء نے اس معاملے میں بڑا تشدد کیا ہے، بڑی شدت پسندانہ آراء رکھی ہیں کہ مطلب گوشت کھانا ہی نہیں ہے، حالانکہ شریعت میں اس کو حلال کیا گیا ہے. اگر آپ گوشت کھانا واقعی چھوڑ دیں، 5-6 مہینے نہ کھائیں، تو آپ مطلب سوچ آپ کی ذرا ایک سطح پہ چلی جائے گی. لیکن یہ مطلوب نہیں ہے. اس دنیا میں ایک درجے کا تزکیہ مطلوب ہے، اس کے بعد اگلے درجے کا تزکیہ اللہ نے آخرت میں کرنا ہے. کم از کم 2 آیتیں تو اس وقت بھی میرے ذہن میں آ رہی ہیں کہ جس میں آخرت میں تزکیے کا ذکر ہے، بلکہ یہ ہے کہ ان کا تزکیہ اللہ آخرت میں نہیں کرے گا. سورہ آل عمران میں یہودیوں کا ذکر کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. ٹھیک ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کا تزکیہ نہیں کرے گا آخرت میں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اور اسی طرح سورہ بقرہ میں، اصل میں یاکلون وہاں پہ ہے، سورہ بقرہ میں وہاں پہ ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. تو یزکیہم وہاں پہ بھی کہ ان کا اللہ تزکیہ نہیں کرے گا. اس کا مطلب ہے جن ایک لیول پہ جو پہنچے ہوئے ہوں گے ان کا تزکیہ اللہ آخرت میں کر کے پھر جنت میں لے کے جائے گا. جنت میں جانے کے لیے جس درجے کا تزکیہ چاہیے وہ اس دنیا میں جن آلائشوں کے ساتھ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہوا ہے، جو نفسانی تقاضے لگائے ہوئے ہیں، جس کا میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا، جو ختم نہیں کرنے آپ نے ختم کر دیے. آپ نے اللہ تعالیٰ کے جو مقاصد تھے ان چیزوں کو دینے کے وہ آپ نے ضائع کر دیے. اور اگر وہ ہوں گے آپ کے ساتھ تو اس کا ایک نقصان ہے جو آپ کو اٹھانا پڑے گا. آپ کی سوچوں میں وہ پیورٹی نہیں آئے گی. تو اس کو منیمائز کرنا ہے، گزارے لائق کرنا ہے، ختم نہیں کرنا ہے.
باقی اب جو نقصان ہو گیا، جو کمی رہ گئی، جو آپ کا تزکیہ نہیں ہو سکا، وہ جا کے اللہ تعالیٰ کہاں کرے گا؟ میدان حشر میں کرے گا، پھر آپ کو آگے بھیجے گا۔ اور جو اپنے آپ کو خود ہی تزکیہ کرتے رہے، فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو زیادہ پاک نہ بناؤ، تو جنہوں نے ایسا کیا تو پھر ان کو اللہ کہے گا ٹھیک ہے، ان کے ساتھ پھر وہ معاملہ کرے گا کہ ان کا تزکیہ پھر آخرت میں نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب تزکیے کا عمل دنیا میں بھی ہوتا ہے اور میدان حشر میں بھی ہوگا۔ پتہ نہیں یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، لیکن بہرحال حساب کتاب تو حشر میں ہونا ہے نا۔ اس سے پہلے سوچیں مرتے ہوئے بھی کتنی تکلیف ہوتی ہے، قبر میں بھی تکلیف ہوگی، بندہ مومن کو بھی سوچنا، مطلب وہ کیا کہتے ہیں، قید تنہائی بڑی شے ہے۔ تو چلیں کوئی وقت بھی جو بھی گزرے، تھوڑا گزرے بہت گزرے، تو تکلیف تو ہے نا ایک اس میں بھی۔ اور حشر کا میدان، اور حشر کے میدان کے بارے میں یہ نہ سوچئے کہ وہ جی جیسے 23 مارچ کو پریڈ ہوئی تو سارے جمع ہوئے اور فالن ہوئی فوجیں اور سلوٹ مار کے چلے گئے، ایسا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حشر کے میدان کا دورانیہ آدم علیہ السلام سے لے کے تا صبح قیامت تک کے وقت پر محیط ہو۔ یہ میں کوئی تکا نہیں لگا رہا ہوں۔ کیف تتقون یوما یجعل الولدان شیبا، کیسے بچو گے اس دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ وہ آیا صبح صبح، وہ جیسے آج کل ہوتے ہیں نا، آپ نادرا کے دفتر گئے، وہ ایگزیکٹو رو جو ہوتی ہے، بس فوراً آپ کا کام ہوا آپ چلے گئے، تو اس طرح آپ کو جو کیمپ جنت ہے، آسمان والی جنت نہیں، ادھر ہی حشر کے میدان میں جو جنت ہے، آپ کو اس میں بھیج دیا گیا۔ باقی وقت آپ کا وہاں چین، وہاں حوض کوثر بھی ہے اور بھی ہے، ٹھیک ہے، آپ لطف و کرم سے جو ہے وہ فائدے اٹھائیں۔ وہ جو آیا ہے کہ باطنہ فیہ الرحمت وظاہرہ من قبلہ العذاب، وہ جسے پل صراط کہا گیا ہے، تو وہ جو بیچ میں دروازہ ہے وہ کیوں ہوگا کہ جو پیچھے اپنا رگڑا نکلوا کے صاف ہوتے گئے تو اس دروازے سے آتے جائیں۔ اصحاب اعراف کا ذکر تو قرآن مجید میں بھی ہے۔ تو یہ جو لٹکے رہیں گے پیچھے، کچھ کسی ٹینشن سے گزریں گے یا نہیں؟ کوئی نفسیاتی جو ہے نا ایک پریشر لیں گے یا نہیں؟ یہ بھی تزکیے کا عمل ہے، یہ بھی کفارہ ہے۔ اور جو اگر حشر کے میدان میں زیادہ وقت رہے گا تو وہ سورج اگر سوا نیزے پہ ہے، چلیں مطلب تمازت اور حدت سورج کی تو ہوگی نا، وہ برداشت کر رہا ہے، تو یہ سارا کفارہ ہے جو اس کا ادا ہو رہا ہے، اس کا تزکیہ ہے۔ تو یعنی یہ عمل دنیا سے شروع ہو کے تو آخرت تک چلا جائے گا۔ بالآخر جو ہے وہ آپ چلے گئے قریب والی جنت میں، اور جب وہ پورا دن کلوز ہو گیا تو دوزخ والے دوزخ چلے گئے اور وہ جنت والے اونچی جنتوں میں چلے گئے۔ وہ کیا جنتیں ان کا یہاں پہ ہوئی، وہ یہاں نزل والی ہیں، وہ اصل ضیافت والی تو بعد میں آنی ہے۔ تو تزکیہ صرف اتنے سی بات نہیں ہے کہ جی آپ اپنا خود کریں گے، تزکیہ ایک پورے عمل کا نام ہے جو آپ کی پوری زندگی کے اوپر محیط ہے۔ اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ دنیا میں کتنا تزکیہ آپ کا مطلوب ہے، یعنی جتنا آپ کر لیں۔ جیسے ہوتا ہے نا، آپ نے ایک نرسری لگانی ہے تو پودا تو نرسری میں تیار ہوگا، لیکن کچھ اس کے پری ریکویزٹس ہوتے ہیں جو آپ نے پورے کرنے کے بعد آپ وہ بیج لا کے نرسری میں لگاتے ہیں۔
وہ 24 گھنٹے آپ نے پانی میں رکھا ہے، ادھر آپ نے وہ بیڈ تیار کیا ہے، سارا کچھ کر کے پھر آپ وہاں پہ لا کے بیج رکھیں گے، تو گویا دنیا میں آپ ایک وہ بیج تیار کر کے وہاں پہ پہنچیں گے. وہ کیا ضروری ہے اب جو ہمارے بس میں ہے، جو ہم نے کرنا ہے. اس میں سب سے اہم تر شے ہے، پہلی ایمان، یقین محکم. ابھی جو ہم نے پڑھا تھا نا، وہ ایمان جس کے ساتھ شک کا کانٹا نہ ہو، وہ ایمان جو یقین کی دولت سے مالا مال ہو. ہمارا جو اس وقت بہت بڑی ایک غلط فہمی ہے، مغالطہ ہے، ہمارے دینی تحریکوں کے قائدین کو ہے، وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان معاشرہ ہیں تو ایمان ہمارے اندر ہے. مسلمان معاشرہ ہونے والا جملہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایمان ہمارے اندر ہو تو ہمارے عمل کافروں جیسے نہ ہو. وضع میں تم و نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. ایمان اگر ہو تو جھوٹ تو نہیں ساتھ شامل ہو سکتا نا. ایمان اگر ہو تو ساتھ بددیانتی تو نہیں شامل ہو سکتی. ایمان اگر ہو تو ساتھ دھوکے بازی نہیں شامل ہو سکتی. جس شے کو آپ کرپشن کہتے ہیں، دین میں اسے کیا کہیں گے؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. یہ دو چیزیں ہیں جو کرپشن کی بنیاد ہیں. جو آپ کا ایگریمنٹ ہے، جو آپ کا کانٹریکٹ ہے، جو آپ کا معاہدہ ہے، جو آپ کا حلف ہے، جس آئین کی پاسداری کی آپ نے قسمیں کھائی ہیں، اس کا عہد توڑے بغیر آپ کرپٹ ہو نہیں سکتے. اور جو ذمہ داری آپ کو ملی ہے، قومی ذمہ داری، کوئی پبلک آفس ہولڈ کیا آپ نے، کسی منصب پہ آپ بیٹھے ہیں، تو اس کی امانت ہے. وہ ذمہ داری ایک امانت، قومی امانت ہے. اس میں کرپشن کا مطلب اس امانت میں خیانت کرنا ہے. تو فرمایا جو جس میں امانت کا وصف نہیں، اس میں کوئی ایمان نہیں. اور جس میں عہد کی پاسداری کا معاملہ نہیں، اس کا کوئی دین نہیں. اب بتائیں، اس معیار پر رکھ کر دیکھیں نا، ہم مسلمان ہیں. قانونی وہ ہم نے جو پڑھا اس کے اعتبار سے پکے مسلمان ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو ہمیں اس ایمان کی تو ہوا بھی نہیں لگی، اس سے تو بالکل محروم ہیں. لہذا جب آپ اس ایمان کے جذبے سے محروم ہوں تو پھر آپ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کے راستے نکالتے ہیں. ایمان کے ہوتے ہوئے مچھلیاں پکڑنے کے، بس اللہ نے منع کر دیا، منع ہے. لیکن جب اللہ نے منع کر دیا، آپ اندر سے بے ایمان ہیں، تو آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، اس طرح نہیں، اس طرح کر کے کر لیتے ہیں. اللہ نے اضطرار بھی تو ہے نا. ابھی ہمارے سارے لوگ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ جی وہ جو سور والے کیا ہے، دل ٹرانسپلانٹیشن جو ہے دل کی، سور کی، تو وہ ہمارے انہوں نے بھی گامدی صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی میں تو مر جانا پسند کروں گا، یہ دل نہیں لگواؤں گا. ذرا غور سے سنیں کیا فرمایا انہوں نے. کہتے ہیں اضطرار میں ہو سکتا ہے، اور نہیں تو کبھی کسی نے خوشی میں بھی دل کا ٹرانسپلانٹیشن کروائی ہے. تو اضطرار یعنی انہوں نے اصل میں بڑے سلیقے سے اس کا جواز کا فتویٰ دے دیا ہے. خیر چلیں چھوڑیں وہ بات، وہ دوسری طرف نکل گئی. پھر بندہ یوں کر لیتا ہے، ٹوسٹ کرتا ہے بات کو. وہ یہ ان کا نام آ گیا بیچ میں، سب ایسا ہی کرتے ہیں. اور تو اور اب کوئی کیا سوچے تو کیا کرے کہ فوجی کی ذمہ داری جو ہے وہ جان دینا یا لینا تو نہیں ہے. اس کو ہمارے ہاں محاورے میں کہتے تھے خوئے بدرا بہانۂ بسیار. جب آپ ہڈ حرام ہو جائیں پھر آپ کے پاس کنتیں بہت ہوتی ہیں، اس طرح کر کے اس طرح کر کے جان چھڑانے کی. تو ہم نے دین کے معاملے میں پھر یہی کہ ایمان نہیں ہوگا تو یہی ہوگا. تو اب ہمارے ہاں ایسی جماعتیں ہیں، ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی یہ سب لوگ چاہتے ہیں اسلام آ جائے.
بالکل چاہتے ہیں، مجھے پتہ ہے چاہتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی انگلی کٹوانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اسلام کی خاطر. ذرا سی مشکل پیش آتی ہے تو فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. اپنے اندر، اپنے گھر میں، اپنے بیڈ پہ. ہماری ذمہ داری وہ جو ابو طالب نے کہا تھا نا گھر والا جانے تو تم جانو، ہمارے اونٹ واپس دو. تو ہمارا کاروبار اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، ہماری نوکری کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ہمارے وہ ساری ایمان کی قابلیت ہے. تو ایمان کس شے کا نام ہے؟ بس چلیں وہی جملہ ٹھیک ہے، سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین. پھر کون راضی ہوگا، کون ناراض ہوگا، آپ کے معیار کیا ہوگا؟ کون ناراض نہ ہو جائے. ساری مخلوق بے شک ناراض ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے. ہو جائے گا یا نہیں؟ اگر اللہ پر ایمان ہے یہ اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے یا نہیں؟ بھائی امریکہ کو ناراض کرنا تو بہت بڑی بات ہے، اس باس کو ناراض کرنا بھی بہت بڑی بات ہے جس نے دسمبر میں آپ کی ACR لکھنی ہے، وہ بھی بہت بڑی بات ہے. بیوی کو بھی نہیں ناراض کیا جا سکتا کیونکہ معاشرہ بہت ظالم ہے. اللہ غفور رحیم ہے. معاشرہ بہت ظالم ہے، اللہ غفور رحیم ہے. تو بیوی کے پیچھے پورا سسرال کھڑا ہے، اس کی طرف سے جو مطالبہ آیا جائز ہے یا ناجائز ہے وہ بائی ہک اور بائی کروک پورا کرنا پڑے گا. اللہ سے بعد میں معافی مانگ لیں گے، اللہ میں مجبور، انا مجبور مقہور مظلوم. تو یہ والا ایمان نہیں چلتا کہ سارے خفا ہو جائیں، سارے چھوڑ دیں، بے شک چھوڑ دیں، میں اکیلا رہ جاؤں، لیکن یہ کہ اللہ کو ناراض نہ کروں. تب ثابت ہوا کہ ایمان ہے. تو پہلا تقاضا تو ایمان ہے. اس ایمان اور تزکیے کو قرآن مجید میں مترادف استعمال کیا گیا ہے. یعنی جیسے یہ کہا نا قد افلح من تزکا، ایسے ہی کہا قد افلح المومنون. تو یا تو اس کا معنی یہ لیں آپ کہ تزکیے والے بھی جنت میں چلے جائیں گے اور ایمان والے بھی جنت میں چلے جائیں گے، یا اس کا معنی یہ لیں کہ ایمان اور تزکیہ در حقیقت دراصل مترادف ایک ہی چیز ہے. اسی کو موسیٰ علیہ السلام کو جب کہا کہ جاؤ فرعون کی طرف انہ طغی، تو ایک جگہ پہ یہ بھی لعلہ یتزکا، شاید کہ وہ تزکیہ ہو اس کا. تو وہاں اس تزکیے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایمان لائے. آپ اسے سمجھاؤ گے تو شاید ایمان لے آئے. تو پہلی شے ایمان. تزکیے کا گویا دیکھیے نبیوں نے، میں نے کہا نبیوں کا فوکس کس چیز پہ ہے؟ تزکیے پہ. تو ان کی پہلی دعوت کیا ہے؟ یا ایھا الناس. وہ تو سارے انسانوں سے ایک ہی مطالبہ ہے، اللہ کی بندگی اختیار کرو. اور میں اصل میں سورہ حج کے آخری رکوع آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. ضرب مثل فاستمعوا، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے ذرا کان لگا کے سننا. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. جن کو تو لوگ پکارتے ہو، جن سے استغاثے کرتے ہو، وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگر سارے جمع بھی ہو جائیں. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، بلکہ ان کے آگے سے اگر مکھی کوئی شے اچک کے لے جائے، لَن يَسْتَنْقِذُوا مِنْ، تو وہ اسے واپس بھی نہیں لے سکتے. کوئی حلوہ اس کی ٹانگ کے ساتھ لگ کے چلا گیا تو یہ ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم تو کر سکتے ہیں، وہ مکھی سے وہ اپنا چھینا ہوا حلوہ بھی واپس نہیں لے سکتے.
ضعف الطالب والمطلوب، مطلوب بھی گھٹیا، ضعیف، کمزور، اور اس کمزور مطلوب کو جس نے طلب کیا تو وہ تو ہوگا ہی گھٹیا، کمزور. لیکن اس کے مقابلے میں اللہ قوی عزیز، یہ کمزور وہ قوی اور عزیز. اس کے بعد اگلی بات کہی گئی آخرت کی اور پھر رسالت کی. بلکہ پہلے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، رسالت اور آخرت، تین ایمان یہ لانے کے بعد اب مطالبہ ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. تو پہلا مطالبہ نوع انسانی سے اللہ کو ماننے کا، آخرت کو ماننے کا، رسالت کو تسلیم کرنے کا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لائے جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور تمام اہل ایمان ایمان لائے اس پر جو نازل ہوا. تو پہلا مطالبہ ایمان کا ہے، اور تزکیے کا در حقیقت جو پہلا قدم ہے وہ بھی ایمان ہے. لیکن ایمان کے پھر درجے، ایک تو وہ اس وقت ہم اس قانونی ایمان کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. ایک ایمان وہ ہے کہ جس میں یقین تو ہے، لیکن ایک ایمان وہ ہے کہ جس میں یقین ایسا ہے کأنک تراہ، وہ جو غیب والا ہے گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. ذرا اس کی شدت کا کوئی اندازہ ہوا آپ کو؟ یعنی یہ آپ کو تھوڑا سا ایمان تو نہیں ہے نا. اور فَإِن لَّمْ يَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر ایک درجہ یہ بھی ہے کہ چلیں یہ کیفیت اگر آپ کو حاصل نہیں کہ گویا آپ اسے دیکھ رہے ہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ واقعی دیکھ رہے ہو، گویا دیکھ رہے ہو. اور گویا دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی کسی کو دیکھ رہا ہو، اپنے باس کو، تو وہ اپنا کام کتنی خوبصورتی سے کرے گا. یعنی تم نماز اتنے احسن طریقے سے پڑھو، تم کام اتنے بہترین طریقے سے کرو، گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ یقین تو ہو نا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ ایمان حسن والا ایمان ہے، احسان، درجہ احسان والا ایمان ہے. تو وہ جو مطلوب ایمان ہے یقین والا، اس کا بھی درجے یہاں تک جاتے ہیں. تو ہر ایک کا اپنا اپنا ایک مقام ہے. اور اس میں اگرچہ کہ جن چیزوں کو شریعت نے کھانے کی اجازت دی ہے ان کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بعض چیزیں جو نقصان دہ اس اعتبار سے اس ایمان کے لیے ہوتی ہیں کہ اب اللہ نے اولاد دی ہے، بیویاں دی ہیں، یہ تو نہیں کہا کہ اولاد کو چھوڑ دو، یہ تو نہیں کہا کہ بیویوں سے لا تعلق ہو جاؤ، لیکن یہ بتا دیا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، یعنی خطرہ ایمان ہے. کسی بھی وقت تمہارے ایمان کی جھنڈی ہو جائے گی ان کے وجہ سے. ہوشیار رہنا، چوکنے رہنا. اور ہوشیار اور چوکنے رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ان کو جو ہے توپ و تفنگ کے حوالے کر دو. مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر وہ کہیں آپ کو ڈرین کر رہی ہوں یا کر رہے ہوں، ایمان سے ہٹا رہے ہوں، ایمان کے مطالبوں کے برعکس کوئی چیز سامنے لا رہے ہوں، تو ہوشیار رہنا یعنی اپنے اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹنا، البتہ ان کو معاف کر دینا. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ بھی تو تمہیں معاف کرتا رہتا ہے، تم بھی انہیں معاف کرتے رہنا. یعنی وہ بولے بادشاہ ہیں، ان کی غلطی کے پیچھے نہ چل پڑنا، لیکن یہ کہ ان کی غلطی پہ ڈانٹ ڈپٹ کرو گے تو گھر فساد پیدا ہو جائے گا، تو ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اسی طرح سمجھ لیجئے گوشت کھائیں، روز نہ کھائیں. ویسے بھی کینسر ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے. پھر ملٹی کوکڈ کر کے نہ کھائیں، یعنی یہ جو تڑکے تو مسالے تو کیا، مسالے سارے ڈالیں لیکن سادہ طریقے سے کھائیں، ابال کے کھائیں. اور غذائیں جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں کم کھانا بہرحال ایک اہم کام ہے اس ایمان کی حفاظت کی خاطر، اور اس کے وہ جو کیفیات ہیں ان کی بڑھوتری کی خاطر کم کھانا
ایک اہم بات ہے. چلیں تو آج کے دور کی بہت سی غذائیں تو ان سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے، جن میں اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جو اس طرح کی ادویات ہیں ان سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، پیزا وغیرہ جو ہے اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اور بیکری کی تو ساری چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے. ویسے بھی مضر ہیں، یہ شوگر وغیرہ کا سب سے بڑا سبب یہ بیکری کی چیزیں بنتی ہیں، اور انہی میں زیادہ ایسے برے کیمیکل ہیں جو آپ کے گردے کا بھی بیڑا گرک کرتے ہیں اور آپ کے جگر کا بھی کرتے ہیں، ساتھ آپ کی وہ سوچوں میں بھی تغیر لے کے آتے ہیں. اس لیے یعنی جہاں اور آپ نے اوراد اور ورد نہ کریں، لیکن یہ والا پرہیز کرنے کی ضرورت رہے گی. اب ایک طرف تو یہ چیزیں پرہیز، دوسری طرف غذا کیا ہے؟ اس ایمان کو غذا کہاں سے ملے گی؟ ابھی ہم پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں. یہ ایمان کس سے پیدا ہوتا ہے؟ جی قرآن سے. لیکن قرآن سے پیدا کیسے ہوگا؟ یہ میرے آگے رکھا ہوا ہے، یہ ہو جائے گا؟ اسے میں روز پڑھ لیا کروں، ہو جائے گا؟ یہ اس طرح نہیں ہوتا. وہ دعا یاد کریں، وہ جو اختتام پہ آتی ہے، وَارْحَمْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً. امام بنائیں، نور بنائیں، ہدایت بنائیں. ہر وقت یہ آپ کے سامنے رہے، بایمانہ سامنے رہے کہ آپ اسے فالو کر رہے ہوں، آپ اس کے پیچھے چل رہے ہوں. اور ویسے یہ کتابی صورت میں بعد میں دستیاب ہوا ہے. یہ جبریل امین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ اتارا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابہ جو سیکھتے تھے، تو ٹھیک ہے اسے کوئی چھالوں پہ بھی محفوظ کرتے تھے، پتوں پہ بھی کرتے تھے، لیکن یہ کہ ایک بندے کا اپنا قرآن تو وہی ہوتا تھا جو اسے یاد ہوتا تھا. کیا خیال ہے؟ اسی لیے حضور نے فرمایا نا، یہ بھی ہم نے اس کو اور ہی معنی دے دیے کہ قل هو اللہ احد جو ہے سورہ اخلاص، یہ ثلث قرآن ہے، جو 3 دفعہ پڑھ لو قرآن کے برابر ہے. یعنی کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا تو یہ تو کر لینا. یہ ویسے ہی بات ہے، بلغوا انی ولو آیاتن، میری جانب سے پہنچاؤ، چلو ایک آیت تو پہنچاؤ. تو اگر اور کچھ نہیں ہوتا تو اتنا تو کرو کہ اللہ نے آپ کے لیے سہولت دی ہے. اگر کسی کو پڑھنا نہیں ہے تو وہ اس نے نہیں پڑھا، بوڑھا ہو گیا اب نہیں پڑھ سکتا، تو سورہ اخلاص ہی پڑھتا رہے. وظیفہ اس کا بناؤ. اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ذہن دیے ہیں، جو یاد کر سکتے ہیں، اور یہ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہی ذہن میں ڈالتے ہیں، جب آدمی چاہے یاد کر سکتے ہیں، تو وہ زیادہ سے زیادہ یاد کریں. اصل میں تو قرآن مجید آپ پہ اترتا وہی ہے جو آپ نے یاد کیا ہوتا ہے. اثر چھوڑتا ہے جو آپ تلاوت کرتے ہیں وہ بھی، لیکن جو آپ کے اندر میں وہ تبدیلی لے کے آتا ہے نا، وہ وہی ہوتا ہے جو آپ نے یاد کیا ہوتا ہے. تو اسے یاد کریں، پھر دیکھیں ایمان بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا، پھر دیکھیں نا اس کی برکات جو ہے نا ظاہر ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. اور یاد کر کے چھوڑ نہ دیں. پھر یہ کہ اس کے لیے اچھا یہ بھی روایتی سی بات ہو گئی ہے کہ جناب آپ سوئیں گے تو صبح سحری کے وقت اٹھیں گے تو پھر تہجد پڑھیں گے. بھئی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹ دی ہے، کسی بھی پیر آپ نے 2 نفل پڑھ لیے، گویا آپ نے ساری رات عبادت کی ہے. لیکن روح کے ساتھ پڑھیں. ان 6 رکعتوں، اس 12 رکعتوں کے مقابلے میں جس میں آپ نے گنتی پوری کی ہے، آپ 2 ہی پڑھیں. جو آپ کو سہولت ہے اس وقت پڑھ لیں، لیکن پڑھیں دل لگا کے.
اور نفل تو پڑھیں ہی تب جب آپ کا دل لگے. یہ تو فرض ہے نا جو آپ نے ہر حال میں پڑھنے ہیں. تو نفلوں کے لیے تو اب کوئی ہر حالت کی پابندی نہیں ہے. ابھی نیند آ رہی ہے عشاء کے بس ہو جائیں, جب آنکھ رات کو کھلے تو اٹھ کے کر لیں. تو اس اعتبار سے ان ناشیت اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا, تو اس کو سامنے رکھیں. تو قرآن مجید جو منبع ایمان ہے, یہ ایمان کی بڑھوتری کا جو ذریعہ ہے, اس سے استفادے کا یہ طریقہ ہوگا. اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں جو سورہ واقعہ میں آئی ہے, لا یمسہ الا المطہرون, اس کو مس نہیں کر سکتے مگر وہ جو پاک ہوں. اس کے یہ معنی بھی کیے گئے کہ وضو کیے بغیر نہ ہاتھ لگاؤ, ٹھیک ہے, یہ ایک معنی ہے. لیکن اس کے یہ معنی بھی کیے گئے ہیں کہ نیت صاف نہ ہو تو یہ اپنے مضامین نہیں کھولتا. اور نیت, سب سے بڑی نیت کی خرابی کیا ہوتی ہے کہ میں نے پہلے سے ایک مضمون سوچا ہوا ہے, اس کے لیے میں قرآن مجید سے جو ہے وہ مطلب کی آیتیں ڈھونڈوں گا, موضوعی مطالعہ. تو یہ نیت کی خرابی ہے. یہ قرآن سے میں ہدایت لینے نہیں گیا ہوں, جو میں نے طے کیا ہوا ہے اس کے لیے میں دلائل اکٹھے کرنے گیا. امام بنانے نہیں گیا ہوں, اس کو اپنے پیچھے لگانے گیا ہوں. تو یہ قرآن کے پاس جائیں, یہ سب سے بڑے حکیم کے پاس جا رہے ہیں نا, الحکیم کا کلام ہے, تو اس کے آداب ملحوظ رہنے چاہیے. یہ گستاخی تو وہاں پہ برداشت نہیں ہوگی کہ آپ اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں. تو بالکل جھک کے, عاجز ہو کے اور خشیت کے ساتھ زانو تلمذ اس کے سامنے طے کریں. قرآن مجید مضامین کھولتے ہیں. آپ کو یہ بالکل جھوٹ ہے کہ جی قرآن پڑھنے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے, اس سے بڑا گستاخانہ کلمہ کوئی نہیں ہو سکتا. گمراہ وہ ہوگا, خود قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض. جن میں یہ خرابیاں ہیں ان کو گمراہ کرتا ہے. اور میں نے پہلے کہا تھا جن کی نیت خراب ہوگی تو وہ ٹویسٹ کرے گا, تو وہ گمراہ ہوگا نا. تو اس نیت کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ اسے امام مان کر اس کے پاس جایا جائے. خیر یہ خود ایک کافی تفصیل طلب بھی ہو سکتا ہے, اس سے بھی زیادہ میں اب آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ ایمان قرآن کے ذریعے سے, یعنی تزکیہ ایمان ہے اور وہ قرآن کے ذریعے سے ہوگا. یہ اب بات سم آ گئی نا, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اس کے بعد آگے جی دوسری چیز, ایمان کے بعد قرآن مجید میں ایمان کے ساتھ جوڑا جب بھی آیا ہے عمل صالح کا, ایمان اور عمل صالح, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہی آیا ہے یا کوئی اور بھی آیا ہے؟ نہیں, انفقوا بھی ہے. کس نے کہا انفقوا؟ ہاں جی, آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فی. ٹھیک ہے, ایک جگہ پہ انفقوا یعنی انفاق کرو, خرچ کرو, وہ بھی آ گیا. کچھ اور بھی آئے ہیں؟ ابھی میں نے آپ کو جہاد سنایا تھا ایمان کے ساتھ. ہاں, هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ. تو عمل کا نام تو نہیں ہے نا, جہاد کا نام ہے. اور سورہ حجرات میں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. ایمان اور جہاد. تو کتنے جوڑے بن گئے؟ ایمان اور عمل, ایمان اور انفاق, ایمان اور جہاد. ایک کوئی اور بھی ہے, اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا. سورۃ العصر میں ایمان کے ساتھ تین چیزیں اور آ گئی ہیں. عمل صالح علیحدہ آ گیا, تواسب بالحق علیحدہ آ گیا,
तवासी भी सब्र अलग आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, हदीस को सामने रखें, वैसे तो कुरान मजीद में भी है, ईमान के साथ अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, ईमान के साथ अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। तो ये 5 हो गए, ईमान और अमल, ईमान और इन्फाक, ईमान और जहाद, ईमान और तवासी बिल हक, तवासी बिल सब्र, और ईमान और अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। ठीक हो गया। और ये तो हुजूर ने हदीस में भी इसका इसी तरह जोड़ा रखा है कि ज़ालिक अज़फ़ुल ईमान, तो गोया ये भी एक जोड़ा है। अब फिर वही बात, या तो ये माने कि एक अमल साले है, जिसने ईमान के साथ अमल साले किया वो निजात पा जाएगा, तो इसका मतलब फिर ये लें कि अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर की जरूरत नहीं होगी, तवासी बिल हक तवासी बिल सब्र की जरूरत नहीं होगी, इन्फाक की जरूरत नहीं होगी। तो ये कोई सेंसिबल बात होगी? इसी तरह ईमान और अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करने वाला निजात पा जाएगा, अमल साले की जरूरत नहीं होगी, ये कोई सेंसिबल बात होगी? तो असल में अब समझ लें कि ये एक ही बात है। हम अमल साले किसे कहते हैं? तस्बीह पकड़ के सिलमनी मन का ठीक अल्लाह, हमारा अमल साले ये। कुरान मजीद अमल साले किसे कहते हैं? वो जात को अमल साले कहते हैं। अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर को अमल साले कहते हैं। और अगर यहां पे ईमान, अमल साले, तवासी बिल हक और तवासी बिल सब्र को अलग लेके आए हैं, तो जिन जगहों पे ईमान के साथ सिर्फ अमल साले का जिक्र है, क्या उसमें तवासी बिल हक और तवासी बिल सब्र शामिल नहीं है? तो जहां कुरान मजीद ईमान और अमल साले कहता है, तो वहां वो कह रहा होता है कि अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करो, वहां कह रहा होता है तवासी बिल हक करो, वहां वो कह रहा होता है तवासी बिल सब्र करो, वहां कह रहा होता है अल्लाह की राह में अपना सब कुछ लुटाओ। अमल साले का ये मतलब है। और ये अगर तुम कर लो तो खिलाफत का इनाम तुम्हें मिल जाएगा। वाद अल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। अब अमलुस सालिहात का लोगों ने मतलब नमाजें ले लिया, ये गलती है ना। आपको याद हो तो डॉक्टर साहब इसका तर्जमा का अमल साले का हक अदा करो, तो वो हक में फिर जहाद और किताल और ये सारा कुछ आ जाएगा। ये सब अमल हैं। तो अमल साले दर हकीकत इस पूरे पैकेज का नाम है, और इसका जिसे हम कहते हैं फराइज दीनी का जामे तस्वुर, फराइज दीनी का जामे तस्वुर, वो ज़हन में रखें। तो वो है दर हकीकत अमल साले। फराइज दीनी के जामे तस्वुर में सबसे पहला दर्जा कह लें, पहली मंजिल कह लें, वो पूरी जिंदगी में अल्लाह का बंदा बनना है, अल्लाह के किसी हुक्म को तोड़ा ना गया हो। उदखुलू फिस्सिल्म काफा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अफतुमिनून बिबाज़िल किताब व तकफुरून बिबाज़, क्या तुम किताब के एक हिस्से को मानते हो और एक को नहीं मानते? यानी आधे पर अमल करते हो, आधे पे अमल नहीं करते। फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब व मल्लाहु बिगाफ़िलिन अम्मा तामलून। तो ये जो है अपना अमल साले, इसका जो जामे तस्वुर है, इसमें पहला मसला ये है पूरी जिंदगी अल्लाह की फर्मा बरदारी में दे दी जाए। अल्लाह को आधा तीतर आधा बटेर पसंद नहीं है, यक रंगी चाहिए। सिबगत अल्लाह व मन अक्सर मिन अल्लाह सिबगा व नखनो लहू मुस्लिमून व नखनो लहू मुखलिसून व नखनो लहू आबिदून। तो ये मतलूब है, ये चाहिए। दूसरा, ये उम्मत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत कर रही है। देखें, पहली उम्मतों का मामला नियाबत का नहीं था, वो अपने अपने नबियों की मदू उम्मतें थी। वो ईमान लाए, नबी ने जो अहकाम दिए उनको उन्होंने माना, तस्लीम किया, उस पर चले, निजात पाएंगे।
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی یہ ایک نرالی شان ہے. لوگ مطلب ختم نبوت تو کرتے ہیں لیکن اس کے جو تقاضے ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ وہ منصب جو کار رسالت کا منصب ہے اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے ذمہ لگا دیے. اس حیثیت میں دوسروں تک دین پہنچانے کی ذمہ داری اس امت پر ہے. دوسروں سے مراد کون سی ہے؟ یہ بھی اب دیکھیں نا کیا ہوتا ہے. آج ہم مسلمان صحیح مسلمان نہیں ہیں، لہذا جو بھی اٹھتا ہے تو اسے نیچرلی یہی لگتا ہے کہ پہلے ان کو سمجھائیں. بات بھی معقول ہے. وہ تبلیغ والوں سے کہتے ہیں یار کہ تم، کسی نے کہا کہ جی آپ کافروں کو سمجھانے کیوں نہیں جاتے، مسلمانوں میں آپ تبلیغیں کرتے ہو. تو اس نے کہا یار اگر ایک طرف گدھا مر رہا ہو اور دوسری طرف گائے تو آپ کسے ذبح کرو گے؟ اس نے کہا گائے کو. تو انہوں نے کہا مسلمان اور کافر کے عمل میں کوئی فرق نہیں ہے تو مجھے کس کے پاس جانا چاہیے؟ مثال ٹھیک ہے یا غلط ہے لیکن اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی نا. آج کردار کے اعتبار سے مسلمان بری حالت میں ہیں کافروں سے، ان پر دین کی حجت کیسے قائم کریں گے؟ اور یہ ذمہ داری ہے ان کی، شہادت علی الناس کی ذمہ داری، لوگوں پر حجت قائم کر دینا، اتمام حجت کی ذمہ داری، قطع عذر کی ذمہ داری. یعنی قطع عذر کا مطلب کیا ہے؟ عذر پیش کرنا ہے بش نے جا کے اللہ کے آگے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ حق کیا ہے. مودی نے بھی کرنا ہے، وہاں تو فرعون بھی کرے گا، ابو جہل بھی کرے گا. تو فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوں گے نا، میں نے پہنچایا تھا. تو حجت قائم ہو گئی اس کے اوپر، کیس ثابت ہو گیا، اس کا عذر منقطع ہو گیا. اور ابو جہل جب کھڑا ہوگا تو محمد رسول اللہ کھڑے ہوں گے کہ اللہ سے پوچھو آندھی والا دن جب اس کے دروازے پہ دستک ہوئی اور اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ کوئی بڑا ضرورت مند آیا ہے، اس حال میں کسی نے نہیں آنا تھا، خدا کی قسم جو مانگے گا دوں گا. تو کوئی روٹی مانگنے نہیں آیا ہوا تھا اس کے دروازے پر، کوئی اپنی ضرورت کے لیے نہیں آیا ہوا تھا، اس بدبخت کو اس کی آخرت بچانے کے لیے دعوت دینے آیا ہوا تھا. اس نے میری بات نہیں سنی انسنی کر دی. تو حجت کس پر قائم ہوئی؟ ابو جہل پر. قطع عذر کس کا ہوا؟ ابو جہل کا. اب یہ بتائیے نا کہ اگر وہاں پہ بش کھڑا ہو کے بھی یہی بات کرے کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، تو کسی مش نے اس کو بتایا؟ ادھر سے کون کھڑا ہوگا؟ اور کوئی مودی کھڑا ہو تو ہم یہ تو مطلب پتلے جلانے والا تو عذر پیش کر سکتے ہیں وہاں پہ کہ اس مودی سے پوچھو ہم نے اس کا پتلا نہیں جلایا تھا. اس کو سمجھ آ جانی چاہیے تھی نا کہ بھائی میں ٹھیک نہیں ہوں اس لیے مسلمان میرا پتلا جلا رہے ہیں. اس طرح حجت قائم کرتے ہیں. تو یہ بھی ذمہ داری، اور یہ وہ ذمہ داری ہے کہ جو آپ کی دنیا کا بیڑا گرک کر دیتی ہے، آپ کے تعلقات کا ستیہ ناش پھیر دیتی ہے، آپ کا انفلوئنس زیرو کر دیتی ہے. جو آپ کو صادق اور امین کہہ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو کذاب کہنے لگ پڑتے ہیں. جو آپ کے گلے میں ہار ڈالا کرتے تھے وہ آپ کو کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں رہتے. جو آپ کو بڑا علامہ سمجھتے تھے یہ کام آپ کریں تو وہ آپ کو احمق سمجھتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے، اور یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ انفاق میں تعلق قربان کرنا بھی ہے، صرف پیسہ لگانا ہی تو نہیں ہے. انفاق میں جو ہے آپ اپنا ACR خراب کرنا بھی لکھ لیں، شامل کر لیں. تو ویسے کون سی بات اچھی لگے گی؟ یہ جو میں نے کہی ہے یہ تو اچھی نہیں لگتی نا. اور جو وائز کہے گا تو وہ اچھی لگے گی کیونکہ اس میں اس طرح کی کوئی مشکل میں آنے والی بات نہیں ہوگی.
تو ہم خود دل کھینچا ادھر جائے گا نا، ایر پھر وہی والی کھوتی بورڈ ایٹ. تو اس کو سمجھ لیں، یہ دوسری سطح ہے. تیسری کہ اس عمل کے ذریعے سے جب کوئی سر پھرے آپ کے ساتھ جمع ہو جائیں جو اپنی جان کی بازیاں کھیلنے کے لیے تیار ہوں، تو اب آپ نے دین کو قائم کرنے کے لیے میدان عمل میں آنا ہے. ایک ہے ہم ابھی صرف یہ مطالبہ رکھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. دین کو قائم کرنے کا عمل ایک علیحدہ عمل ہے. انقلابی عمل اس عمل کو کہتے ہیں. صرف دعوت دینا کوئی انقلابی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس کے لیے میدان میں نکلنا انقلابی عمل ہے. اور اگر آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھیں، محمد رسول اللہ کو دیکھیں، تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا کیا قربانیاں دی ہیں. حضور سے بہتر تعلقات کس کے رہے وہاں پہ جب آپ آخر صادق ہیں، امین ہیں، آپ کو ہر طرح سے لاڈلے ہیں. ابو لہب جیسے آدمی نے آپ کی پیدائش کو سیلیبریٹ کیا ہے، لونڈی آزاد کی ہے، ہر ایک کی آنکھ کا تارا ہیں، بہترین اخلاق کے مالک ہیں، لوگ سر پہ بٹھانے کے لیے تیار ہیں. تو پہلے پہاڑی کے واز ہی کے نتیجے میں یہ سارے تعلقات ختم ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ جو جگرا تھا نا، ایک آدمی جب آپ سے ناراض ہوتا ہے نا، شریف آدمی سے کوئی بندہ ناراض ہو جائے، رات کو نیند نہیں آتی ہے کہ یار میں نے اس کا دل دکھا دیا. ٹھیک ہے میں حق پر تھا جو بھی ہے، لیکن اس کو نہیں سمجھ میں نے کر دیا. اور یہاں اللہ کی طرف سے حکم ہے میں نے کرنا ہے. پھر باتیں سن کے دل رنجیدہ نہیں ہوتا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اور باتیں بھی کیسی کیسی، کذاب تک بھی کہا. پھر تشدد ساتھیوں پر. وہ حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھ کے جو نبی جو ہے آنکھیں آنسو ضبط نہ کر سکیں کہ یہ کیا ناز و نوم میں اس کی زندگی تھی اور اب کس درویشی کو پہنچا ہوا ہے، وہ بلال کو دیکھ کے، خباب ابن الارض کو دیکھ کے اس کے دل پر کچھ نہیں بیتی ہوگی. اس کے بعد جب آپ مدینے آ گئے ہیں، اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کوئی امن کا دن تو نصیب نہیں ہوا، کیونکہ کمپرومائز نہیں کیا. کمپرومائز کر دیتے، قرآن کہتا ہے دوست بنا لیتے. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. یہ قریب تھے کہ آپ کو پھسلا دیں اس چیز سے جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، فتنے میں کر دیں، اس میں ڈما ڈول کر دیں آپ کو. اذن اگر ایسا ہو جاتا، اذن لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، تو یہ آپ کو دوست بنا لیتے. اور یہ ہو جاتا اگر ہم آپ کو مضبوط نہ کر دیتے. لولا ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا. لیکن ہم نے آپ کو بچا لیا. البتہ امکان سمجھانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے وہ بات بھی آ گئی کہ اگر کوئی کمپرومائز کرے گا لازقناک ضعف الحیات و ضعف الممات، اے نبی ہم آپ کو بھی دنیا میں دگنا دیتے اور آخرت میں بھی دگنا عذاب دیتے. تو آج اگر کوئی دین میں مداحنت کر لے دنیا کو راضی کرنے کے لیے، اس کا کیا بنے گا؟ تو دوستیاں بھی قربان کرنی پڑیں گی، تعلق داریاں بھی، سارے رشتے ناتے بھی. تو بہرحال جنگیں لڑی ہیں اور کیسے کیسے جذباتی باتیں ہیں نا. اب داماد ہے، قیدی بن کے آ گیا ہے، اس کا جو وہ فدیہ دے کے چھٹنا ہے، تو اس میں وہ ہار بھی آ گیا ہے جو حضرت خدیجہ کا ہے. ذرا تاریخ کر کے تو دیکھیں نا، انسان ہے اور رحمت للعالمین ہے، ان کے دل میں بیٹی کی محبت کا کچھ نہیں، اور ماں کے ہار کے ساتھ جو اس کی جذباتی وابستگی ہوگی اس کا کوئی احساس نہیں ہوگا ان کے دل میں. یہ سارا سہا ہے، یہ سارا برداشت کیا ہے. پھر جو 300 واپس آ گئے احد میں، اور اس کے بعد 70 آنکھوں کے سامنے شہید ہو گئے. خود کو جو زخمی کیا. پھر غزوہ احزاب،
اس کے بعد جو اب جاؤ شیر کے منہ میں عمرہ کرنے جاؤ، پھر غزوہ تبوک، پوری زندگی جہد مسلسل، طائف کا سفر، پوری زندگی جہد مسلسل. اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، آپ کے سارے صحابہ، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ دین ہے. اور آج اگر کوئی بندہ یہ سارا دین اتنی ساری بات پہ کہے کہ یار دلیل کیا ہے ٹوٹل، کہ یہ حضور کی ذمہ داری تھی، یعنی کل دلیل گامدی صاحب کے پاس یہ ہے کہ یہ حضور کی خاص ذمہ داری تھی، اس کے بعد آج ہمارے اوپر ذمہ داری. یعنی صحابہ کے لیے معیار کوئی اور تھا، آج کے لیے اللہ نے معیار کوئی اور اتارا ہے. اس کی کوئی دلیل ہو وہ بے شک نہ ہو، بس اتنی دلیل کافی ہے کہ یہاں جو لام ہے وہ عہد کا ہے، جنس کا نہیں ہے. اور چونکہ جس باقی سب نے چھاؤں ہی تلاش کرنی ہے، لہذا سب کو وہی دلیل بھاتی ہے. سب کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب بڑے شدت پسند تھے، سب کہیں گے کہ وہ ڈاکٹر صاحب کے کچھ پاگل دیوانے شاگرد ہیں، وہ بھی اسی طرح کے شدت پسند ہیں. لیکن یہ بات تب بھی کہی جاتی تھی کہ یہ محمد الرسول اللہ اور ان کے ساتھی جو ہیں یہ سفہاء ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. تو بہرحال وہ بھی سننی پڑتی ہیں، اس پہ بھی صبر کرنا پڑتا ہے، وہ صبر بھی عمل ہے. یہ سارا عمل تزکیے کا عمل ہے. کیا خیال ہے؟ آپ کو کوئی چرکا لگے، کسی کے گھر میں فوتیدگی ہوتی ہے تو اللہ یاد آتا ہے یا نہیں آتا؟ ایمان پہلے سے بہتر کیفیت میں آ جاتا ہے یا نہیں آ جاتا؟ تو جب قرآن کہتا ہے کہ جب انہوں نے احزاب کو دیکھا زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ گیا، تو ایمان سے تزکیہ ہوتا ہے. تو ایمان بڑھنے کا ذریعہ یہ ساری آزمائشیں ہیں یا نہیں ہیں؟ تو جو اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، پردے کے احکامات ہیں، حلال حرام کے احکامات ہیں، یہ سارے تزکیے کے لیے ہی ہیں، ایمان کی حفاظتی کے لیے ہیں، ایمان میں بہتری لانے کے لیے ہی ہیں. اور جو جہاد کے احکامات ہیں جس میں مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو وہ بھی کفارہ ہیں. یعنی دیکھیں اعمال دو قسم کے، ایک قسم کے اعمال وہ ہیں کہ جو آپ کے نور ایمان میں اضافے کا موجب ہوتے ہیں. آپ نے تلاوت قرآن کی، یاد کیا، نماز میں پڑھا، رات کو کھڑے ہو کے پڑھا، اس نے آپ کا نور ایمان بڑھا دیا. ایک ابھی ہم نے وہ دیکھا تھا نا کہ دل کی صفائی بھی چاہیے ہوتی ہے. ایک تو اس کو جلا ملنی چاہیے نا، جلا تو چلیں اس سے مل گئی، لیکن صفائی بھی تو چاہیے. صفائی جو ہے وہ کس سے ہوگی؟ وہ جو آزمائشیں آپ پر آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، جو دکھ آتے ہیں، جو بیماریاں آتی ہیں، اور میں نے آپ کو کہا وہ جو قبر کی مشکلات ہیں یا حشر کی مشکلات ہوں گی، تو اسی پہ سمجھ لیں جو دنیا میں مشکلات آتی ہیں یہ آپ کی صفائی کرتی ہیں. ان سے گناہ جھڑتے ہیں، بخار سے جھڑ جاتے ہیں، تو دشمن سے مقابلہ کرنے سے نہیں جھڑتے. تو جو گناہ جھڑتے ہیں تو وہ بھی تزکیے کا عمل بایمانہ ہے کہ وہ جو رکاوٹ تھی آپ کے نور کے پھیلنے کی، روک تھی، جو آپ کا آئینہ قلب مقدر تھا، اس کی صفائی اس عمل کے ذریعے سے ہوگی. تو ایمان خود تزکیہ، اور جو عمل کی مختلف سطحیں ہیں، وہ انفرادی عمل ہو یا اجتماعی عمل ہو، اور جہاد و قتال کی صحبتیں ہوں، یہ سارے بھی در حقیقت اسی تزکیے ہی کے جو ہے مختلف مدارج ہیں. اور اس معنی میں اگر آپ دیکھیں تو ایمان جو سورۃ العصر میں آیا ہے، ایمان عمل صالح تواصی بالحق تواصی بالصبر، خسارے سے بچ جاؤ گے. ان الانسان لفی خسر
इल्ला लजीना आमनु व आमिलु सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। जिसका तज़किया हो गया वो फलाह पा गया, यानी जो ये 4 काम कर गया वो फलाह पा गया, वो खसारे से बच गया। आया बिर, वही नेक है, वही मुज़क्का है। उलाइका हुमुस सादिकून उलाइका हुमुल मुत्तकून। सूरह लुकमान यही मकाम अजीमत पर फायज है। इन ज़ालिका मिन अज़मिल उमूर, वो इन तस्बिरु व तत्तकू फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़मिल उमूर, जो सूरह आले इमरान में पूरी एक बहस समेटी है जाके इसके ऊपर। फिर आगे आप चलें, जो मकाम वलायत है, अब वो जो ईमान की शिद्दत है वहां यूं समझे कि अपने आखिरी दर्जे को पहुंच गई है ना, इसलिए वहां तो फिर अब ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तखाफू वला तहज़नु वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। तो ये आपका पूरा मुंतखब निसाब जो है, ये दर हकीकत तज़किये ही का के मुख्तलिफ पहलू हैं कि जिनको उजागर कर रहा है। या इसे आप यूं कह लें कि जो जहाद फी सबीलिल्लाह के मुख्तलिफ मदारिज हैं या मुख्तलिफ सतह हैं, ये जहाद फी सबीलिल्लाह ही दर हकीकत तज़किये का दूसरा उन्वान है। तो ईमान और तज़किया कहें, ईमान और अमल कहें, ईमान और जहाद कहें, ईमान और इन्फाक कहें, बात एक ही होगी। अब आ जाए खास तौर पर जो इनकलाबी तरबियत का जिक्र किया गया है, इसको अगर आपने समझना हो ना तो सूरह आले इमरान के रुकू 13 से 18 तक ये बार बार पढ़ें। अभी मैंने आपको ये बात तो आपके सामने रखी है ना कि कुरान मजीद बार बार पढ़ने की चीज है, और बकसरत पढ़ेंगे तो नए नए मज़ामीन खुलेंगे आपके सामने। तो ये 13 से 18 बार बार पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी कि अल्लाह ताला कैसा बंदा चाहते हैं, वो हमें क्या देखना चाहते हैं। इस वक्त तो मैं थोड़ा सा खुलासा ही आपके सामने रख सकता हूं कि देखें, एक कोशिश जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे, एक जिद्दोजहद थी जो जारी थी, और उसमें गज़वा बदर में बहुत बड़ा एक कामयाबी मिल गई, और यूं समझिए कि पूरे अरब में एक जो है वो हवा बैठ गई और डंका बज गया। तो गज़वा उहद में वो सारा कुछ रिवर्स हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत बड़ा चरका है। यानी इस बात को 70 आदमियों का शहीद होना अलग मसला है, वो जो क्रेडिबिलिटी बनी थी ना, जो साख बनी थी, वो सारी जाती रही। तो एक बात समझाइए कि देखो, मिनकुम मन युरीदु दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरा, तुम में से कोई दुनिया भी चाहते हैं, कोई आखिरत चाहते हैं। और ये बड़ी गलती लगी है जिन लोगों ने इसे माल गनीमत के साथ जोड़ा है। ये माल गनीमत का मसला नहीं है, ये दुनिया की फतह का मसला है। तुम अल्लाह वाले हो, तुम्हारा काम अल्लाह की राह में कुर्बानियां देना है, कामयाबियां समेटना नहीं है। अगर तुम कामयाबियां ही समेटना चाहते हो तो ये भी दुनिया की तलब है। यहां ये बहुत ऊंचा मजमून है, ये कुछ छोटा सा आम सतह की बात नहीं है। बाकी वो जो खैर वो इमरान खान के जिम्मे पड़ गया था कि उसने कहा जी वो लूट मार करने चले गए थे, ये तो अब क्या करे, कई मुफस्सरीन ने लिखा हुआ है माले गनीमत लूटने के लिए चले गए थे। हालांकि उससे पहले 1 साल पहले कानून आ चुका हुआ है गज़वा बदर के मौके पर कि खुमस जो है वो चला जाएगा अल्लाह रसूल के नाम, बाकी जो है मुजाहिदीन में तकसीम होगा। उसमें भी जो है ना वो जो प्यादा होगा उसका इकेरा हिस्सा होगा, जो सवार होगा उसका दोहरा हिस्सा होगा। तो उसमें कोई कैसे लूटेगा, वो बात ही नहीं। और वहां पे ये बात भी आ चुकी है कि सुम्मा सरफकुम अन्हुम लियब्तलियकुम वाफा अन्कुम, नहीं बल्कि ये वहां ये आया ना कि वल्लाहु ज़ू फज़लिन अलल मोमिनीन, कोई नाराजगी नहीं है, अल्लाह तुम्हें माफ कर चुका
اور اللہ ایمان والوں کے لیے بڑے فضل والا ہے. لیکن جن لوگوں کے دلوں میں وہ تھا نا صحابہ سے کوئی قد، تو انہوں نے اس کو موقع ملا اور ان کی دیکھا دیکھی ہمارے اہل سنت بھی شروع ہو گئے. تو صاف ہے اللہ معاف کر چکا. اور واللہ ذو فضل علی المؤمنین. باقی اس کے بعد وہ نقشہ کھینچا استوصدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم. تو یہ سارا کیا بتانے کے لیے ہے کہ آپ کا دنیا کا بالکل نقصان ہو جائے نا تب بھی کامیابی ہے. یہ طالب عقبہ جو ہم نے پڑھا تھا اس درجے میں چاہیے. طالب عقبہ ہونا اس درجے. اچھا یہ تو اس جگہ پہ بتا دیا. آگے چلیں. سب سے بڑی بات صحابہ کے لیے محمد رسول اللہ کی صحبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. شکر گزار ہو تو اللہ سے تعلق مضبوط رکھو اور محمد الرسول اللہ کے وسیلے سے صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں حکم ملے ہیں اور جو مشن ملا ہے اس کے ساتھ جڑ جاؤ. ایسے شکر گزاروں کو اللہ بدلہ دے گا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ دنیا میں سرخرو ہوئے یا نہیں ہوئے. اور یہ کمٹمنٹ کس درجے کی چاہیے کہ محمد الرسول اللہ نہ بھی ہوں تو تمہارے پائے ثبات میں کوئی لغزش نہیں ہونی چاہیے. وہ رسول ہے، انہوں نے پہنچا دیا ہے، اب کھڑا تم نے ہونا ہے. اور اگر حضور کی جماعت میں شامل ہونے کے بعد بھی کھڑے نہ ہوئے تو کامیابی پہ سوالیہ نشان لگ جائے گا. تو آج کسی جماعت میں شامل ہونے سے کیسے کامیابی مل جائے گی؟ کھڑا ہر بندے نے خود ہونا ہے. ساری جماعت الٹی ہو جائے بے شک ہو جائے. ہر بندے نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے تو کھڑا ہونا ہے. آگے چلیں. یہ جو دنیا کے نقصان ہیں، یہ لیڈر فوت ہو گئے، یہ جماعت یو ٹرن لے گئی، یہ میں اکیلا رہ گیا، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پہلے بھی ہوتا ہے. وَقَائِمٍ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. کتنے نبی پہلے گزرے ہیں جن کے ساتھ رب والوں نے مل کے دشمنوں کے خلاف جنگ کی ہے. وَمَا ضَعُوفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا. نہ وہ ضعف کا شکار ہوئے. لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا اسْتَكَانُوا. نہ ہی انہوں نے ہمتیں ہاری انہوں نے. واللہ یحب الصابرین. ایسے صبر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. اور یہاں صبر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ثابت قدم رہنے والے. جو ہل گئے وہ تو صبر نہیں کر سکے نا، حوصلہ ہار گئے. جو ان حالات میں بھی حوصلے میں رہے اور ڈٹے رہے اور جمے رہے، یہ صابر ہیں. تو صابرین کا یہ معنی ذہن میں رکھیں تو معلوم ہوا کہ یعنی ایسے ہمت کے پہاڑ چاہیے، بلکہ یہ کہ کوئی گلہ شکوہ بھی نہیں. جو اللہ کی راہ میں مصیبتیں آئیں، مصائب آئے، دکھ آئے، جو نقصانات ہوئے، جو اپنے پرائے مارے گئے، کوئی اس کا بھی کوئی گلہ شکوہ کدھر. وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. یہ اس کے پیچھے پوری کہانی ہے. یعنی یہ مصیبت آنے پر انہوں نے نہیں کہا، مگر یہ کہا کہ ہمارے رب ہمارے گناہ معاف کر دے. یہ گناہ معاف کر دینے کا کیا مطلب ہوا؟ کہ مصیبت جو بھی آتی ہے وہ کوئی نہ کوئی اپنی غلطی کا نتیجہ ہوتا ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. اللہ بہت معاف بھی کر دیتا ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. بہت سی اللہ معاف بھی کر دیتا ہے، لیکن یہ کہ آپ نے کچھ کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آتے ہیں. اسی کو میں نے کہا کہ وہ دل پہ داغ ہے نا، اس مصیبت نے وہ آ کے دھو دیا. تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں اللہ یہ ہم سمجھ گئے کہ کیوں آئیے، تو ہمارا گناہ معاف کر دے. وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا. اپنے معاملے میں جو ہم سے زیادتی ہو گئی ہے، کوئی کچھ حد سے تجاوز ہو گیا ہے، وہ معاف کر دے. اور وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا. ہمارے قدم مضبوط کر دے. وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.
فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثواب الدنیا، ان کو اللہ نے پھر دنیا کا ثواب بھی دیا، بدلہ بھی دیا، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بھی، واللہ یحب المحسنین، ایسے احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ میں نے بتایا تزکیے کے سب سے چوٹی درجہ ہے احسان۔ احسان یہ ہے اور اس کو اگر آپ آگے لے کے جائیں، آخری جو اس کا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ کہنا، وہ تو خوشخبریاں تو خود تو لے ہی رہے ہیں، جو پیچھے ان کے کامریڈ ہیں ان کے لیے بھی خوشخبریاں لے رہے ہیں۔ اور جو ان کا معاملہ کیا ہے، ایک زخم لگا ہوا ہے اور اگلی پکار پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، جب اللہ رسول نے پکارا ان کو تو زخمی ہونے کے باوجود انہوں نے لبیک کہی۔ للذین احسنوا منہم اجر عظیم، جنہوں ان میں سے واتقوا اجر عظیم، جنہوں نے وہی احسان آ گیا، اور پرہیزگاری یہاں اس کے ساتھ جوڑا ہے، یہ پرہیزگاری ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ لوگوں سے نہیں ڈرے، تو پھر آخر میں جا کے تو باقاعدہ ایک تقابل آ گیا ہے، یہ بس میں آخری آپ کے سامنے تقابل کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ جو دشمن آتے ہیں، مخالفین، شیاطین کے ساتھی، یہی تو آزمائش ہوتی ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ شیطان ہوتا ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، یعنی وہ بڑا ان کی ٹیکنالوجی، وہ یہ وہ فلاں وہ ٹینگ وہ اس طرح وہ اس طرح، یہ شیطان کا کام ہے، وہ تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم وخافونی، اگر تمہارا تزکیہ ہو گیا ہے نا تو صرف محبتی کا مسئلہ نہیں ہے، خوف بھی اللہ کے خوف پر کسی اور کا خوف غالب نہیں آنا چاہیے، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ ساتھ یہ بات بھی بتا دی کہ اللہ نے انہیں یہ ڈھیل کیوں دی ہوئی ہے، یعنی شیطانوں کو اتنا کھل کھیلنے کا موقع کیوں دیا ہوا ہے؟ یہ اس لیے دیا ہوا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ ہی نہ باقی بچے، اتنے جرائم کر لیں کہ وہ سیدھے دوزخ میں جائیں اپنے ان جرائم کی وجہ سے جو انہوں نے حق کے مقابل کیے ہیں، اس لیے اللہ نے انہیں یہ چھوٹ دی ہوئی ہے۔ ساتھ جو ان کے ڈراوے میں آ کے جو یو ٹرن لے گئے، ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، جنہوں نے ایمان کے بعد کفر خرید لیا، لن یضروا اللہ شیئا، یہ بھی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ولہم عذاب الیم، ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے۔ اب دیکھیں نا سچویشن کریٹ ہوئی خوفناک، تو جو لوگ اس سچویشن کا باعث بنے ان کو اللہ نے چاہا کہ یہ خوب جرائم کر لیں، اس لیے اللہ نے اتنا ان کو موقع دے دیا۔ اب ان سے ڈر کر جو لوگ یو ٹرن لے گئے تو وہ ناکام ہو گئے، اور جو ان کے سامنے ڈٹ گئے یہ ہیں جو سرخرو ہوئے، یہ ہے وہ تزکیہ جو مطلوب ہے۔ اور آخر میں یہ بات آ گئی، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں اس حال پہ چھوڑے رکھے کہ جس پر تم ہو۔ وہ کیا حال ہے؟ کھرے اور کھوٹے مکس۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی نصرت آتی ہے، وہ نصرت کے جس کے نتیجے میں حق کا بول بالا ہوتا ہے، دین غالب ہوتا ہے، وہ تب آتی ہے جب حق اور باطل یا خبیث اور طیب علیحدہ علیحدہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ بتایا کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں خبیث اور طیب کو علیحدہ کیے بغیر اسی حالت میں چھوڑے دے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ تمہیں غیب کی باتیں بتائیں، کہ وہ صورت اتار دے کہ فلانا 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 خبیث ہیں اور فلانا 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 طیب ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی سنت نہیں ہے۔ تو کیسے پتہ چلے گا کون خبیث ہے کون طیب ہے؟ یہ آزمائشوں سے پتہ چلے گا، یہ غزوہ احزاب سے پتہ چلے گا،
یہ 9/11 کے بعد پتہ چلے گا. پہلے تو سارے ہی اسلام کرتے تھے نا. نظام مصطفیٰ کی تحریکیں چلتی تھی تو اب تو کوئی دیوانہ ہی بولے گا. تو یہ اس سے پتہ چلے گا کہ کون کیا ہے. اس حوالے سے یہ آزمائش اب ہم صبح و شام ہم پہ آنے والی ہے. ایک میں تو ہم ہیں اور ہم اس میں بھی اگر سرخرو نہیں ہوں گے تو اگلے کے تو مرحلہ آنا ہی نہیں نا. امتحان اگلا تو اس سے پہلے والا پاس کرتے ہیں تو دوسرے والا شروع ہوتے ہیں. تو اگر ہم گھر ہی میں الٹے ہو گئے, اپنے ماحول ہی میں ہمت ہار بیٹھے, تو ناکامی تو پہلے مرحلے ہی پہ ہو گئی نا. اور جب ہم یہ کر لیتے ہیں نا, یعنی وہ مشکل رستہ چھوڑنا چاہتے ہیں, تو پھر ہمیں وہ والا تزکیہ اچھا لگتا ہے کہ جس میں صبح آیت الکرسی 41 دفعہ پڑھ لیں, جو پتہ نہیں 21 دفعہ بھی شاید پڑھنے سے ہو جائے, بلکہ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ بھی پڑھ لیں تو بس مرنے کی دیر ہے, آپ سیدھے جنت میں جائیں گے. تو پھر اتنی زیادہ کھینی کرنے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ یہ سمجھ لیں, یہ کیا, یہ تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے نا کہ جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی تو وہ سیدھا جنت میں. مطلب کیا ہے؟ وہ سارے فرائض چھوڑ گئے. بھائی وہ سارے کام پورے کر کے بھی تو ہو سکتا ہے حساب کتاب ہو, بھائی آپ نے اپ ٹو دا مارک نہیں کیا, آپ کے کام میں یہ نقص ہے, تو اس کے ساتھ اگر یہ بھی ہوگا تو پھر کام آپ کا آسان ہو جائے گا. وہ کریں ہی نہ سرے سے اور سمجھیں کہ ایک آیت الکرسی پڑھنے سے, تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. تو بہرحال لیکن لوگوں کو پھر یہی اچھا لگے گا, صبح سورہ یاسین پڑھ لیں یا اس طرح کر لیں تو ان مصیبتوں میں آنے کی پھر ضرورت نہیں ہوگی. تو اکثریت پھر اسی پہ خوش رہتی ہے, اسی پہ مطمئن رہتی ہے, اسی کو صحیح سمجھتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اس کا فہم دیا ہے, سمجھ دیے, تو ہم سخت آزمائش میں ہیں. اگر ہم اس کا حق ادا نہیں کریں گے, ہم اس کے لیے تن من دھن نہیں لگائیں گے, ہم اس کے لیے اس طرح خلوص اور اخلاص سے محنت نہیں کریں گے جیسے کہ قرآن مجید تقاضا کرتا ہے, تو ہماری پکڑ زیادہ سخت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی توفیق دے کہ ہم اس طرح عمل کر سکیں کہ جو اللہ کو مطلوب ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.